الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. There are many virtues and blessings of reciting salutations upon the best of creation sallallahu alaihi wasallam. However, the person who does not recite salutations, there are also wa'eeds, punishments for him. جہاں پر درود سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، نبی پاک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ناک خاک آلود ہو جائے. So there's 3 people that should be destroyed. And the Prophet said that the first person is the one who does not recite durood when my name is mentioned. The second one is the one who finds the month of Ramadan but is unable to get forgiven. And the third one is that individual who finds one of his parents in old age and is unable to attain paradise. Meaning he does not do the khidmat of his parents and get paradise. Nabi Pak فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ناک خاک آلود ہو جائے. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون ایسے لوگ ہیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس کا ناک خاک آلود ہو جائے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام کا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. دوسرا فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کو ماہ رمضان کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور تیسرا اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جن کے والدین میں سے ایک بوڑھی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے ذریعے سے جنت کو نہیں پاتا، یعنی وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور جنت نہیں پا سکتا. So it's very important for us to first recite salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Secondly, have respect for our parents, and thirdly, have respect for the month of Ramadan. Ramadan is such a month that Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu says that if Allah subhanahu wa ta'ala did not intend to forgive the ummah of Muhammad, he would not give them 2 things. He would not give them Mahr Ramadan and he would not give them Surah Al-Ikhlas. Sayyidina Ali فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بخشنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ان کو 2 چیزیں نہ عطا فرماتا، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسری سورۃ الاخلاص. Ramadan is such a month that at every evening at the time of iftar, Allah subhanahu wa ta'ala frees 1 million people from the fire of hell. And these are not normal sinners, but these are those people upon whom Jahannam, fire of hell, has become wajib. But because of the month of Ramadan, because of the barakat of this month, Allah subhanahu wa ta'ala frees 1 million of these people. And tomorrow is the day of Friday. And in every single moment of Friday, Allah subhanahu wa ta'ala frees 1 million people from the fire of hell. کہ ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اور یہ کوئی عام گناہ گار نہیں بلکہ وہ لوگ جن کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ پاک ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. اور بروز جمعہ، کل جمعے والا دن ہے، جمعے کی ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کس قدر عروج پر ہوتی ہے. That the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala wants to forgive the people in the month of Ramadan. That's why He has given us these bounties. When the first night of Ramadan comes, there is a wind which blows under the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, which makes the leaves of the trees of the heavens shake. And when this happens, the hur, they come out of paradise and they say to Ridwan, Ridwan is the custodian of paradise, and they say to him, oh Ridwan, is there anybody who will marry us? Is there anybody who will be ours? And Ridwan says that the month of Ramadan has started.
So whoever fasts in this month, Allah subhanahu wa ta'ala will make you marry them. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے جو جنت کے درختوں کے پتے ہیں وہ ہلتے ہیں. جب یہ پتے ہلتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت آواز نکلتی ہے جس کو سن کر جو جنت میں حوریں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں, اور باہر آ کر رضوان جو جنت کا کسٹوڈین ہے, جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے, اس کو کہتی ہے کہ اے رضوان, کوئی ہے جس کا اللہ پاک ہمارے ساتھ نکاح کروا دے. تو رضوان کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کا آغاز کر دیا ہے, اس ماہ کے اندر جو بندہ روزہ رکھے گا ان کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیا جائے گا. یعنی اللہ subhanahu wa ta'ala will make him enter paradise. When a person fasts in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala grants him a tree in paradise. And this tree is so big that if a horse rider was to ride in its shade for 500 years, he will not be able to get out of it. جو بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے, اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 500 سال بھی اس کے سائے میں بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ جنت کے درخت کا ایک درخت ہے, جنت کے ایک درخت کا اتنا بڑا سائز ہے, اتنا بڑا عالم ہے, تو آپ دیکھیں جنت کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ نے کس کے لیے جنت بنائی ہے؟ فرشتوں کے لیے تو نہیں بنائی, جنات کے لیے تو نہیں بنائی, اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے جنت بنائی, اور ہمیں اس جنت میں داخل کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے کہ بندہ ماہ رمضان میں عبادت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے, اپنی مغفرت کی کوئی صورت بنائے, اور اللہ پاک اس کو اس جنت میں داخل فرمائے جس کا اس نے مومنوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. Speaking about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, there is a very beautiful hadith. And this hadith is about the last person to enter paradise. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک حدیث پاک کا بیان کیا جاتا ہے. اس حدیث پاک کا جو نام ہے وہ ہے سب سے آخری جنتی, یعنی سب سے آخری مومن جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا. یاد رکھیں, جو بھی بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جاتا ہے وہ بندہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اپنی سزا کاٹ کر, اپنی جہنم میں وقت گزار کر وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. تو ان میں سے جو سب سے آخری شخص ہے اس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں that this person, he was in the depth of hell and it took him 70 years to come to the top of the fire of hell, to come out of the hell. And when he comes there, he says to Allah that, Ya Allah, my face is towards the fire of hell, turn my face away from the fire of hell. Allah subhanahu wa ta'ala turns his face. So now his back is towards the fire of hell as his front is away from the fire of hell. And from far he sees a tree. And he says to Allah, Ya Allah, grant me the ability to go and sit under the shade of this tree. Allah subhanahu wa ta'ala takes him from that corner of hell and he places him under the shade of that tree. Then he sees another bigger tree. He says, Ya Allah, let me sit in the shade of that tree. When Allah subhanahu wa ta'ala makes him sit there, he sees a third tree. He says, Ya Allah, you are the most merciful. Let me go sit under the shade of that tree. When he goes and sits under the shade of that tree, he sees the door of paradise. When he sees the door of paradise, he says to Allah, Ya Allah, let me go and sit in the door of paradise. When he sits at the door of paradise, he hears the people inside speaking and having fun. And he says, Ya Allah, you have brought me to the door of paradise. Now make me enter paradise as well. When he says this, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him 10 times more than this world and the universe, and will say that this is your property in paradise. تو یہ جو شخص تھا یہ جہنم کے نیچے تھا, 70 سال لگا کر یہ جہنم کے اوپر آتا ہے, جہنم کے کنارے پر آتا ہے. 70 سال یہ اوپر آتا آتا ادھر پہنچتا ہے. جب وہ ادھر پہنچتا ہے تو اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف ہوتا ہے, اور اس کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ جہنم سے دوسری طرف ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ, تو بڑا رحیم و کریم ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, مجھ پر ایک انعام کر کے میرا جو سینہ ہے اس کو جہنم کی آگ سے پھیر دے اور میری کمر کو جہنم کی طرف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہتا ہے ٹھیک ہے,
میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ جہنم کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ جب اس کا رخ پھیر دیا جاتا ہے تو وہ دور دیکھتا ہے کہ ایک درخت موجود ہے، تو وہ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا، یا اللہ مجھے یہ درخت نظر آ رہا ہے، مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت عطا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے تو نے مجھ سے ایک چیز مانگی تھی، میں نے تجھے عطا کر دی، چل تو ایک اور چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کے بعد مت مانگنا۔ تو اللہ پاک اس کو اس جنت کے درخت کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اس سے بڑا درخت نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ پاک کہے گا کہ اے بندے تو نے مجھ سے ایک چیز مانگی، میں نے تجھے عطا کی، چل یہ بھی تیری خواہش پوری کرتا ہوں لیکن اس سے بعد مجھ سے نہیں مانگنا۔ تو جب اس کو دوسرے درخت کے سائے میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک تیسرا درخت ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کے اوپر اس سے بھی زیادہ پھل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اے بندے آج ابھی تجھے میں عطا کر دوں گا لیکن اس کے بعد نہیں مانگنا۔ تو اللہ پاک اس کو اس تیسرے درخت کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ جب وہ تیسرے درخت کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو دور سے جنت کا دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ تو جب اس کو دور سے جنت کا دروازہ نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا مجھ پر بہت کرم ہے، یا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، یا اللہ مجھے اس جنت کے دروازے کے قریب بیٹھنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے، تجھے اس جنت کے دروازے کے قریب بیٹھنے کی اجازت ملے گی لیکن اس کے بعد نہیں تو مانگنا۔ تو جب وہ جنت کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو اندر جنتی ہیں ان کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، ان کے جو لطف و عنایتیں ان کو جنت کے اندر مل رہی ہوتی ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو نے مجھے جنت کے دروازے تک تو پہنچا دیا، یا اللہ تو مجھے جنت میں بھی داخل فرما دے۔ اب جی یہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں بھی داخل فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، اگر تو جنت میں جائے گا جتنی تو دنیا دیکھ کر آیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ تجھے جنت میں جائیداد عطا کی جائے گی، اس سے زیادہ تجھے جنت میں عطا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کا رحم و کرم کتنا ہے کہ بندہ مومن ہو، دل میں ایمان ہو، دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جہنم کے کونے میں ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ امید لگائے رکھا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو جہنم کے اس کونے سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بندے کو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اگر بندے نے اپنے رب سے کوئی چیز مانگی ہے، رب نے عطا کر دی ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب آگے عطا نہیں کر سکتا۔ بندے کے سوال ختم ہو سکتے ہیں لیکن رب کی عطائیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بندہ جتنا اپنے رب سے زیادہ مانگے گا اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کا دستور تو یہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور دوسری مرتبہ مانگے، تیسری مرتبہ مانگے تو اس کو الجھن ہوتی ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ مجھے بار بار مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک ناپسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے نہیں مانگتا، کہ اللہ پاک کو اس چیز سے ناپسندگی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا، میں اس بندے کا رب ہوں۔ اللہ پاک نے بندے کو ہر چیز عطا فرمائی ہوئی ہے لیکن یہ بندہ مشکل میں دوسروں کے پاس جاتا ہے۔ This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us mu'mineen. And this Mahr Ramadan, this is something which is given to us and it was not given to any ummat before us. یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے یہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا، کسی نبی کی کسی امت کو یہ نہیں ملا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ But we need to ask ourselves, what are we doing with this month of Ramadan? Nowadays, the fasts, they are quite short, 13 hours fast. But how are we spending our time? Even if in this month we are unable to pray, when Allah subhanahu wa ta'ala's mercy is at a peak, Allah is forgiving millions of people. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ پاک افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا ہے اور ہر جمعے کے ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اور آخری رمضان کے دن جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، ہم تو یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کتنے لوگ جہنم میں ہوں گے مغفرت چاہنے کے لیے؟ لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے تو مغفرت ہو رہی ہے
اور رمضان 1400 سال سے چل رہا ہے. ہر مہینے کے اندر یقیناً 4 جمعے تو آتے ہیں. پہلی رمضان کو اللہ بخشتا ہے, ہر افطار کو اللہ بخشتا ہے, 29ویں 30ویں رمضان کو اللہ بخشتا ہے, اور 1400 سال سے یہ معمور ہو رہا ہے. تو کتنے لوگ جہنم میں ہوں گے جن کو ابھی بخشش نہیں ملی ہوگی؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بخشش کے منتظر ہوں گے؟ بروز قیامت جب جنتیوں کی صف لگائی جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ تقسیم کاری کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں, 999 جہنم میں جائے گا. That on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, if there is 1,000 people, Allah will separate 999 people to go into the fire of hell, and one person will go into paradise. But we, as the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, will have the most rows on the day of judgment. آپ نبی پاک کا انعام دیکھیں, آپ نبی پاک کا رتبہ دیکھیں کہ بروز قیامت جب جنتی لوگوں کی صف لگے گی تو اس میں نبی پاک کی جو امت ہے ان کی سب سے زیادہ صفیں ہوں گی. سب سے زیادہ صفیں, سب سے زیادہ لوگ نبی پاک کی اس امت سے ہوں گے. اور اگر ہمیں اللہ پاک نے رمضان عطا فرمایا ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال, ابھی نہیں ہے, ان کو یہ رمضان نہیں نصیب ہوا. پتہ نہیں وہ پچھلے رمضان میں اپنی بخشش کروا سکے تھے یا نہیں کروا سکے تھے, لیکن اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہوا ہے. Allah has given us a chance right now. If we waste our Ramadan, Ramadan will go. Ramadan doesn't stop for anyone. Ramadan will pass away. These 29, 30 days, they will go. But what have I gained or what have I lost? کہ میں نے ان 29-30 دنوں میں کیا حاصل کیا ہے, یا میں نے ان 29-30 دنوں میں کیا ضائع کیا ہے. کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا, اللہ پاک اس کے اعمال برباد فرما دیتا ہے. اور جو رمضان کی قدر کرتا ہے, اگرچہ وہ کافر ہو, اللہ پاک اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے. یقیناً آپ نے کہانی سنی ہوگی, واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی تھا, اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا کہ وہ رمضان میں بازار میں کھا رہا تھا. تو وہ والد کو کہتے کہ والد تم نے مجھے کیوں مارا ہے, نہ تم مسلمان ہو. تو والد کہتے یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے, میں بھی اگر کھاتا ہوں تو چھپ کر کھاتا ہوں. تو اللہ پاک کو اس کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو ہم تو پھر مسلمان ہیں, ہم تو پھر رمضان کی قدر جانتے ہیں, ہم تو پھر جانتے ہیں کہ نبی پاک کی عبادت اس ماہ میں کہاں چلی جاتی تھی. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے کیا بشارتیں رکھی ہوئی ہیں. So it is like the Prophet said at the start, that unfortunate is that person who finds Mahr Ramadan but is unable to get himself forgiven. کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کو ماہ رمضان کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ دیکھیں پورا سال ہماری آنکھوں میں شاید آنسو نہیں آتے, ہم اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے, ہم اپنے رب کے حضور گھنٹہ گھنٹہ تراویح نہیں پڑھتے, نہیں قیام کر سکتے, لیکن رمضان میں اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے, اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے. ایک شخص تھا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہت گناہگار شخص تھا, لیکن ایک دن اس کو اپنے گناہ یاد آئے, اس کو اپنے گناہ یاد آئے, اس کو یہ یاد آیا کہ میں نے مرنا ہے, قبر کے معاملات یاد آئے, آخرت کے معاملات یاد آئے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی. جب اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال اللہ پاک کے خوف سے بھیگ جاتا ہے, پورا آنسو بھی نہیں نکلتا, آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے خوف سے بھیگ جاتا ہے. بروز قیامت جب وہ رب کے سامنے اٹھایا جاتا ہے تو وہ جو ایک بال اللہ پاک کے خوف سے بھیگ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے, اور اللہ پاک کے سامنے وہ مجادلہ کرتا ہے, وہ لڑائی کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل فرما, یا اللہ میں بھیگ گیا تھا تیرے خوف سے, یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما. تو آپ دیکھیں کہ اگر پلکوں کا ایک بال خوف خدا سے بھیگ جائے تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنی رمضان کی راتیں اللہ پاک سے معافی مانگتے رہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی رمضان کی راتیں صبح اللہ پاک کے خوف سے توبہ کرتے رہتے ہیں. عشرہ ہمیں ابھی جہنم کی آزادی کا عشرہ بھی ملے گا, عشرہ مغفرت بھی ملے گا, کہ پورے 10 دن اللہ پاک نے دیے مغفرت کروانے کے لیے. پورے 10 دن اس نام سے خاص ہے کہ جہنم سے بندے کو آزادی ملے. لیکن اگر ہم اس کے اندر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکیں, اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا, یقیناً شیطان قید ہوتا ہے, ہمیں گناہ کرواتا ہے شیطان, لیکن شیطان کو کس نے گناہ کروایا؟ جب شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا
تب اس کو کس نے گناہ کروایا؟ تو اس کو اس کے نفس نے گناہ کروایا. تو یہاں حدیث پاک میں کہا جاتا ہے کہ شیطان قید ہو چکا ہے، شیطان قید ہو چکا ہے لیکن ہمارا نفس قید نہیں ہوا، ہمارا نفس آزاد ہے. تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے بڑا دشمن بندے کا نفس ہے، کہ رمضان میں جب شیطان قید ہوتا بھی ہے لیکن بندے کا نفس اس سے گناہ کرواتا رہتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو کیسے پتا چلے کہ اگر وہ گناہ شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے یا اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بندہ کون سا گناہ کر رہا ہے. اگر بندہ غیبت کر رہا ہے وہ غیبت کو روکتا ہے، اس کو جھوٹ کی طرف لگا دیتا ہے. اگر وہ جھوٹ روکتا ہے تو اس کو بد نگاہی کی طرف لگا دیتا ہے. اگر وہ بد نگاہی روکتا ہے تو اس کو تہمت کی طرف، یعنی اس کو گناہ چینج کرتا رہتا ہے. کوئی شیطان کو اس سے نہیں پرواہ کہ بندہ کون سا گناہ کر رہا ہے، بس وہ گناہ کرے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس کا گناہ وہ ہے کہ بندہ وقت نکال کر احتیاط کے ساتھ وہ گناہ کرے. تو آپ دیکھیں اگر رمضان کے اندر بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں، جو آپ سے نہیں چھوڑا جا رہا، تو یہ جو گناہ ہے یہ آپ کو شیطان نہیں کروا رہا، یہ آپ کو آپ کا نفس کروا رہا ہے. تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر مشہور ہے کہ دنیا میں غریب لوگ ہیں تو ہم بھی ان کی جو بھوک ہے اس کا احساس ہو. رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر غرباء کے اوپر تو رمضان کا حکم نہ آتا، وہ تو پورا سال پھر رمضان میں ہے. رمضان کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے. بندے کی جو عادتیں ہیں، بندے کا جو سیلف کنٹرول ہے، اس کے اوپر بندہ غور و فکر کرے کہ اللہ پاک نے بندے کو حکم دیا ہے کہ کھانے پینے جماع سے اجتناب کرنا ہے. اس کے بعد جو خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے علاوہ اپنے جو عضو ہے، ہاتھ، آنکھیں، کان، ناک، منہ، دل، ان کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں. تو ہمیں خاصوں کا روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں یہ روزہ نہیں کہ ہم صبح نہیں کھا رہے اور شام کو کھا رہے ہیں اور پورا دن ہم وہی برے کام اور گناہ کر رہے ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے. نہیں، بلکہ اس رمضان کے اندر ابھی رمضان کا آغاز ہے، پتہ ہی نہیں چلنا رمضان چلا جانا ہے، رمضان ختم ہو جانا ہے، اور پھر ہمیں افسوس آنے کی کاش میں قرآن پاک ختم کر لیتا، کاش میں تراویح آ کے پڑھ لیتا، کاش میں سارے روزے رکھ لیتا، کاش میں یہ گناہ نہیں کرتا. تو اس کاش کی جو آپ کو بعد میں پھر پچھتانا ہونا ہے، اس سے پہلے بندے کے پاس ابھی جو وقت ہے، بندہ اس وقت کو غنیمت جانے اور بندہ کہہ لے کہ اپنا جو آئندہ رمضان ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. So it's just the starting of Ramadan. We still have a lot of days. So we should try to make a habit to spend this Ramadan in the best way possible. The time will go and we will regret it. We have the time now, make the most of it. Maybe we might not even be able to make it at the end of Ramadan. We might not get the next Ramadan. But the Ramadan which we have now, let's try to utilize that. Let's try to use that. And let's try to make this the best Ramadan we've had. رمضان پہلے بھی آیا ہے، گزر جاتا ہے، ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے لیکن ہم واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس رمضان میں کوشش کریں کہ جو ہم نے گناہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیے، جو ہم نے نیکیاں اختیار کر لیا وہ ہمارے ساتھ قبر تک جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی اپنے رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ